अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं राशिद महमूद और सेगमेंट वही लिविंग लेजेंड्स ऑफ मदरलैंड, माई मदरलैंड। व्यूअर्स, आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ वो सिर्फ मेरे पाकिस्तान का नहीं बल्कि इस सब कॉन्टिनेंट का नहीं, इंटरनेशनल शनाख्त रखने वाली एक शख्सियत है। एक बड़ा लंबा सफ़र है, लेकिन वो सारे का सारा सफ़र इस कदर वेल मैनर्ड और इस कदर भरम, इस कदर डिग्निटी से और इस कदर अपने रूट्स, अपनी रहतल, अपने कल्चर, अपनी अक़दार, अपने रस्म व रिवाज, अपनी ट्रेडिशंस और अपनी ह्यूमन साइकी उससे रिलेटेड है। बीइंग ए पाकिस्तानी बहुत बड़ा नाम है और मैं बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ कि इस ज़िंदगी के सफ़र में मैंने जो एक्सक्लूसिव काम किए हैं उसमें मेरी प्रोफाइल में जो चंद तमगे जिनको मैं कंसिडर करता हूँ कि ये मेरे तमगे हैं, वो मेरा काम उनके साथ है। मैं इन बिटवीन जब उनसे गुफ्तगू करूँगा तो मैं उसका भी तज़किरा करूँगा। एक मल्टी डायमेंशनल शख्सियत, शोबिज़ इंडस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशन इस कदर हाई प्रोफाइल है कि बहुत कम लोग हैं मेरे पाकिस्तान में। बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत बड़े अदवार गुजरे हमारे इस 71 सालों में, बड़े बड़े नामवर लोग आए, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन, जो उनकी प्रोफाइल है वो मेरे मुल्क में बहुत कम लोगों को नसीब हुई है। राइटर्स, क्या क्या कमाल कहानियाँ लिखी हुई कहानी। बेस हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, गौर इस पे करो कि ये क्या रहा है। उनकी लिखी हुई कहानियों में ये साबित हुआ इस कौल से कि बात बड़ी होती है, उनके मुंह से निकली और अमर हो गए वो लोग। इस मुल्क में मेरे जो बहुत बहुत बड़े टैलेंट जिन्होंने बाद में डोमिनेशन से अपने सफ़र को आज भी जारी रखे हुए, ये सब के सब उन्हीं के दरियाफ्त में। उनकी कंट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा हिट फिल्में हैं। मैं नहीं शायद हूँ 50 बरस का, मुझसे छुपा हुआ कुछ नहीं है। और उनकी सबसे पहली फिल्म जिसने एक रिकॉर्ड कामयाबी हफ्तों के हवाले से की, वो शाहजी की फिल्म है मजाजन। मैं उसमें मौजूद था। 310 हफ्ते चली वो फिल्म। अब इसको कैलकुलेट महीनों और दिनों में आप खुद कीजिए। दूसरी फिल्म उनकी ट्रेंड सेटर फिल्म चूड़ियाँ, जिसने तमाम नेशन को फिर अपनी ज़मीन, अपनी रहतल, अपने कल्चर से जोड़ के रख दिया। फिर उन्होंने शाहजी ने दीवाने तेरे प्यार की बनाई, 93 वीक्स, 93 हफ्ते चली वो। जीवा ऐसी ट्रेंड सेटर फिल्म 83 हफ्ते चली। और डाकू रानी, ये मेरी वो फिल्म है जिसमें शाहजी ने मुझे पहली बार उसमें लिया था और 81 हफ्ते ये फिल्म चली थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी तारीख में 71 साल टोटल तारीख में इतने हफ्ते किसी की अगर फिल्में चली हैं तो मैं दावे से कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए, आपको निकाल लेंगे तो हम मान लेंगे। और ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। मेरे आज के सेलिब्रिटी, मेरे आज के लिविंग लेजेंड जो हैं वो है सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, इट्स ए प्लेजर फॉर मी कि आज मैं अपने उन लोगों से जो मेरी ऑक्सीजन है, जिन्होंने ज़िंदगी में मुझे मुआफ़क़त जिनसे अता हुई और जिनसे मेरे कॉन्फिडेंस में मज़ीद इजाफा हुआ कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और मुझे स्क्रीन पे निगाह अवार्ड भी मिल गए, ये भी मिल गए। शाह जी, आप मेरे मुल्क का एक ऐसा सितारा है जो फ़ख्र है हमारे लिए। आपका जो सफ़र था, जब आपने इस सफ़र को शुरू किया तो सबसे पहले तो आपने अपने अंदर डिस्कवर किया ना कि मैं ज़मीन पे सिर्फ ढाबा या 7 स्टार होटल पे खाना खा के उसके लिए नहीं आया हुआ, मुझे कुछ करना है। वो उस लम्हे को, फिर उससे सफ़र को मैं चाहूँगा कि मैं खुद काफ़ी बोल लिया मैं अब आपको सुनना चाहेंगे। मैं आपको ऐसे ही दरमियान में कुछ छोटा सा इंटरप्ट करके उस बात को आगे चलाने के लिए, तो ये आप फरमाएं कि आप उस लम्हे से शुरू करके फिर जैसे आपका जी चाहे। मुझे इजाज़त दें, पहले मैं इस लम्हे को थोड़ा सा जी इसके ऊपर कुछ जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। आपने ज़मीन में काट दिया है। अरे नहीं शाह जी, आप हैं। आपने मेरे लिए बात की है, जितने हसीन लफ्ज़, जितने
مدلل ارے شاہ جی دیز آر آل فیکٹس سر, اس میں نے کوئی مبالغہ یا کوئی ایسی انڈیو نہیں, کوئی بھی ایک لفظ ساری دنیا جانتی ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی وہی یہی کہتی ہے. تو اس لمحے کی جو بات کر رہے ہیں, ڈسکوری جو اپنے آپ کو ڈسکور کرنے والا ہے, وہ تو میرا خیال ہے کہ میں 6ٹھی کلاس میں تھا جب میں نے پہلی بار اپنے استاد کے کہنے کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا جو اخبار میں چھپا. کیا بات ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے اس کا عنوان جو تھا, اس کا ٹائٹل جو تھا وہ تھا پھول, کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب باغوں میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے پھول توڑتے ہیں, تو ان کے جو ساتھی پھول ہوتے ہیں وہ روتے ہیں کہ ہمارا ساتھی توڑ لیا, چھین لیا. تو یہ بڑی اپریسیشن ملی, وہ اخبار میں بھی چھپ گیا. کوہستان اخبار ہوتا تھا, اس میں بہت بڑا اخبار تھا, بچوں کا صفحہ, اور اس میں میرا آرٹیکل چھپا اور مجھے بہت میں انکریج ہوا, تو میں نے باقاعدہ پھر لکھنا شروع کر دیا. پھر جب دیال سنگھ کالج میں آئے تو پھر میں منسلک ہو گیا کوہستان اخبار کے ساتھ. لیکن میں لکھتا تھا, لیکن مجھے کوئی یہ نہیں تھا کہ میری منزل یہی ہے لکھنا. شاہ جی جس بندے میں رب نے استھیٹکس اس کے اندر اس کے کانٹینٹس میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, اور پھر جب رب کسی بھی ہیومن بینگ کو زمین پہ بھیجتا ہے تو ایک راز سب کے اندر رکھا ہے. وہ اس راز کی ڈسکوری ہم نے خود کر لی. آپ نے وہ راز بھی ڈسکور کر لیا, اور آپ نے یہ بھی ڈسکور کر لیا کہ میرے رب نے استھیٹکس سے نوازا ہوا ہے مجھے. تو جب وہ ڈسکور جو ہوتی ہے تو پھر وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. اب یہ تو ہو گیا, اب اس سے آگے پھر یہ کہ فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا, اور فلمیں دیکھتے ہوئے یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہو رہی ہیں, اور کیا اس کے پیچھے کیا ٹیکنیک ہے اور کیا نہیں ہے, اس کو لکھتے کیسے ہیں, کہانی کیسے لکھی جاتی ہے, گانے کیسے لکھے جاتے ہیں. تو ایک جرنلسٹ کے لیے یہ جو تھا ایک اچنبے کی بات تھی. تو مجھے اسٹوڈیو میں آنا جانا میرا شروع ہو گیا بحیثیت جرنلسٹ. تو تھوڑا سا دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا, اور یہ انہی دنوں کی بات ہے جب کوہستان کو بین کر دیا گیا. کچھ حکومتوں سے ان کا کچھ کانفلکٹ ہوتا تھا ان دنوں میں. تو میں نے سوچا میں کیا کروں. تو محمد جاوید فاضل صاحب قدیر غوری صاحب کے اسسٹنٹ تھے, اور انہوں نے میرے استاد محترمہ سلیمان صاحب کے ساتھ بحیثیت اسسٹنٹ چیف اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے جوائن کیا تھا. تو میں نے ان سے بات کی کہ میں بھی جوائن کر لیتا ہوں. تو ان کے آ جائیں. انہوں نے سلو بھائی سے کہا, اجازت لی, اور میں باقاعدہ ایک اسسٹنٹ کے طور پہ میں نے 70 میں نے جوائن کی فلم انڈسٹری. پورے 50 سال ہو گئے, اور 70 میں نے جوائن کی, اور 75 تک میں نے 18 فلمیں اسسٹ کی. کیا بات ہے. اس میں جاوید فاضل صاحب چھوڑ گئے, میں سیکنڈ اسسٹنٹ ہوا, پھر فرسٹ ہوا, پھر ایسوسیٹ آ گیا. تو مجھے سیکھنے کا موقع ملا, اور اپنے استاد محترم سے, ان کے کام سے, ان کے طریقہ کار سے, اور پھر فلم کے جتنے بھی شعبے ہیں سب میں سے گزرتے ہوئے بحیثیت اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپ کو سب کام کرنے پڑتے ہیں. آپ کو سیٹ بھی لگوانا پڑتا ہے, آپ کو ایکسپوز نیگیٹو جا کے لینا پڑتا ہے, پھر اس کو لیبارٹری میں جمع کرانا پڑتا ہے, پھر وہ جو ایکسپوز نیگیٹو ہوتا ہے جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کو لے کے لیبارٹری میں آنا پڑتا ہے. لیبارٹری سے لا کے ایڈیٹنگ روم میں, ایڈیٹنگ روم سے لے کے پھر واپس لیبارٹری میں, لیبارٹری سے پھر پروجیکشن ہال میں, پروجیکشن ہال میں پھر چلانا پازیٹیو. تو یہ سارا ایک پروسیس جو تھا وہ سب سیکھا 5 سال, اور سوچا کہ زندگی میں چانس ملے گا تو ڈائریکشن کریں گے. تو ایسے ایک کہانی لکھ رہا تھا, تو ایک پروڈیوسر تھے اعظم جے ایرانی صاحب, اور وہ ان کے ساتھ طیب رضوی صاحب کے ساتھ وہ فلم پارٹنرشپ میں بنا رہے تھے. تو میں ان کی وہ فلم اسسٹ کر رہا تھا, بہاروں کی منزل شاید. تو میں بیٹھا ٹیبل پہ لکھ رہا تھا, تو آگے کہ کیا کر رہے ہو. میں نے کہا جی میں ایک کہانی لکھ رہا ہوں, کبھی چانس ملا تو بنائیں گے اس کو. کہتے اچھا سناؤ کہ کیا لکھ رہے ہو. میں نے ان کو تھوڑا سنا, ان کا ہی بند کریں جو میرے ساتھ چلو. انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا, اور میڈم مہتاب بانو صاحبہ کے پاس, یہ میڈم سنگیتا کی امی اور ان کے ابا کی بات کر رہے ہیں. میں شروعات میں نے ان کو سنایا, ان کے جب بنائیں گے وہ فلم. بعد میں وہ بنی سوسائٹی گرل. کیا فلم تھی, اس میں ایک ٹرینڈ سیٹر تھا اس وقت, ایک بریک تھرو آیا تھا ہماری فلم انڈسٹری میں اس فلم کے حوالے سے. وہ 76 میں ریلیز ہوئی, بیسٹ فلم ہو گئی, ایوارڈ مل گیا. اور میں پھر سب کا چہیتا رائٹر ہو گیا. میڈم شیمارا کے لیے لکھ رہا ہوں, باز کے لیے لکھ رہا ہوں, اپنا
حیدر چوہی صاحب کے لیے لکھ کیا رہا ہوں, بات ہے. پرویز ملک صاحب کے لیے لکھ رہا ہوں, میں جتنے بھی سارے بڑے جو لیجنڈز تھے اس وقت کے ہماری انڈسٹری کے, اپنے سب کے لیے. جان محمد صاحب, ان کی ساری فلمیں میں نے ٹینا سے لے کے آگے, پھر نظر شباب صاحب کے, جتنے بھی اردو فلم بنانے والے لوگ تھے سب, تو لکھتے 250-300 فلمیں لکھتی 92 تک. بڑی بات ہے سر, بڑی کنٹریبیوشن ہے, بڑی کنٹریبیوشن. 92 سے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہمیں ڈائریکشن کی طرف آنا چاہیے مجھے, اور پھر آپ نے ہی پیسوں سے ایک فلم پروڈیوس کی, ڈائریکٹ بھی کی, لکھی بھی, وہ بھی ہٹ ہو گئی, قسم کے نام سے. بہت قسم, بہت کیا ایکسکلوسیو اس میں چناؤ تھا اس کی کاسٹ کا, اس کے رائج مومنٹم میں ایک ایسا بریک تھرو مارا آپ نے, اور وہ بھی مقبول عام ہوئی لوگوں کو کانسیپٹ کہ یار یہ بھی ہوتا ہے. تو سو یہ شاید جی آپ کیسے ڈائریکٹر یہ ہوا, ڈیبیو ہوا, اور جی آج تک وہ چل رہا ہے. اصل میں شاید جی جو فیکٹس بلیور ہوتے ہیں نا, وہ یہ کبھی بادر نہیں کرتے کہ میری سراؤنڈنگ میں انوائرمنٹ کیا موافقت ہے یا نہیں, آن فٹ مجھے یہ کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹڈ لوگ جو ارادے والے, پیشنس والے ہوتے ہیں, وہی دنیا میں کر کے دکھاتے ہیں. شاید جی آپ کے سفر میں وہ جو ایک سب سے بڑا کہ مینرز جو ہے نا, میں نے یہاں سب کے ساتھ کام کیا ہے. پاکستان کا شاید کوئی مجھ سے, میرے اس عہد سے پہلے کا ڈائریکٹر ہوگا جس کے ساتھ بقیہ سب کے ساتھ میں نے کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کے آرٹسٹوں کے لیے ایک وہ لکی کمیٹی ہوتی ہے آپ کی فلم میں کاسٹ ہونا. یہ میرے اپنے انالیسز ہے, اور میں اس کے اگر کوئی مجھ سے کبھی سوال کرے تو میں اس کے 10 ثبوت بھی دے سکتا ہوں. ہمیشہ مان دیتے ہیں. آپ کی فلم میں کسی بھی ٹیلنٹڈ آدمی کا وہ چاہے نیا آپ کی نظر میں وہ آ گیا تو پھر وہ اس کا ایک ایسا زندگی کا راستہ اور سروائیول بنتا ہے. کتنی مثالیں ہیں ساری کی ساری. مثلا میں اپنی مثال ویورز اگر دوں, میں شاہ جی کی فلم پہ جب اس میں کاسٹ ہوتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے یہ میری نئی آنے والے وقت کی کمیٹی ڈل گئی, آج تک تو ڈل رہی ہے انشاءاللہ تعالی. شاہ جی جو پھر آپ نے یہ ابراڈ کی جب فلمیں بنانی شروع کی تو اس میں ایک یہ جو آپ کا ایک سنیریو اس میں سارے کا ساتھ, کہیں کوئی جلدی بھی نہیں, اور فلم اپنی اسی اسکیجول میں بنتی. کچھ بعض دفعہ زندگی میں کچھ انڈیو ایسی آ جاتی ہیں مس ہیپس جو کسی اکیلے کے لیے, سب کے لیے پوری نیشن اس طرح کے انوائرمنٹ میں دیر سویر. ورنہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنے کام کو اسی طرح کیا جو کام کا ایک طریقہ ہے. اس ایکسپیرینس وہ کیسے جب آپ ابراڈ جو فلمیں بہت بڑی فلمیں بنائی آپ. نہیں صاحب, ایک زمانہ تھا کہ ابراڈ میں فلم بنانا جو ہے وہ ایک فیشن بن گیا تھا. جی آپ کی کہانی آپ کو اجازت دے رہی ہے, چلے گئے کہ ہم ویسے نکل گئے منہ اٹھا کے. وہ گئی, اور وہ پھر یہی وجہ ہے کہ وہ ٹرینڈ جو ہے بڑی جلدی ختم ہو گیا. جی, اور خاطر خواہ جو, حالانکہ اس میں پیسے بہت لگتے تھے لیکن خاطر کا کام جاتا, رزلٹ نہیں, اس کا آؤٹ پٹ کو ایسے نہیں نکلی. تو ایک زمانہ وہ تھا. پھر ایک زمانہ وہ تھا جب کو پروڈکشن تھی, جب بنگلہ دیش کے ساتھ, نیپال کے ساتھ, سری لنکا کے ساتھ مل کے فلمیں بنتی. تو اس میں نیچرلی وہ ایک ایسا ملک کامن جہاں وہ بھی آ سکے, ہم بھی جا سکیں. جی جی, تو وہ پھر تھوڑی آسان ایک اس کا پروسیس آسان تو وہ بھی رہا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے ہوم لینڈ کے اوپر سوچ بچار کے بعد پروجیکٹ کرنا چاہیے, اپنے کلچر کو دکھانا چاہیے, اس کلچر میں جو کہانیاں ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے. شاہ جی آپ کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ جو میری نظر میں نہیں, اس کو ساری میرے یہ ٹوٹل نیشن نہیں بلکہ ابراڈ بھی جو لوگ دنیا بھر میں آپ کے فینز ہیں اور بہت نامور فینز ہیں, آئی نو اٹ. آپ کا اپنی زمین سے جڑے ہونا جو ہے آپ نے, یعنی یہی سارے کام جو ہے آپ کو دنیا میں اور بھی مختلف جگہوں سے آفر ہوئی جا کے, آپ نے اپنی شناخت بینگ پاکستانی رکھی. آئی ایم فرام پاکستان, میرے لیے میری زمین, میرا جو ہے یہ سارا, یہ پہلے بقیہ سارا کچھ بعد آپ نے اسی کو پروموٹ کیا. اسی میں آپ کی اس کا ریزن یہ ہے نا جی کہ یہاں اس ملک میں ہم پیدا ہوئے. میں نے تو آزادی کے ساتھ ہم نے جو اپنی زندگی کو آگے, میں نے دیکھا ہے آپ کسی غیر ملک میں جب جاتے ہیں تو آپ خوف زدہ رہتے ہیں کہ آپ کہاں آ گئے. جی, آپ کے اوپر ایک خوف مسلط ہوتا ہے کہ جو اپنے ملک میں آپ کر رہے ہیں وہ وہاں ویسا نہیں کر پا رہے ہم. نہیں ہوتا.
ایسا ہی ہے. تو لہٰذا میری یہی جو جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ کوشش یہی ہے کہ اپنے ملک میں ہم بنائیں. ہمارے ملک کو ضرورت بھی ہے. ہماری فلم انڈسٹری جو ہے بہت ہی پریشان حال جب سے پاکستان بنا ہے اس انڈسٹری میں. سر جی ہماری فلم انڈسٹری کو فلم ہی نہیں دوسری بھی بے شمار یہ جو گھس بیٹھیے آتے ہیں نا ہمارے یہاں جن کے ہاں صرف ایک اکنامیکل ایک انسینٹیو ہوتا کہ میرا داؤ لگ جائے. مجھے یہ شاہ جی بڑا میرے دل کو بڑی تکلیف ہے کہ اس کی بربادی میں ہمارے بھی اس میں قصور ہے. ہمارے بھی ہم بھی پروڈیوسرز نے آ کے وہ جو گمکس بیس ایک ایسے ہی اکنامیکل کے اس طرح داؤ لگ جائے گا تو وہ کر کے یہ برباد. اس میں یہ ہے سر جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے کمیٹڈ لوگ یا جو سچ مچ کے لوگ تھے وہ کیا کر رہے ہوں گے بیچارے کیا کر رہے ہوں؟ دیکھیں کچھ تو مر کھپ گئے ہیں بیچارے جی ہاں اور جو باقی بچے ہیں وہ راہ دیکھ رہے ہیں اچھے وقت کی. ہم نہیں وہ آگے دکھ نہیں رہا کچھ اور کام آتا نہیں ہے. تو لہٰذا بہت قسم کرسی میں زندگی بسر ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو کمیٹڈ ہیں فلم انڈسٹری کے ساتھ جو کمیٹڈ ہیں اس آرٹ کے ساتھ. آرٹسٹ آدمی ہیں لیکن بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے بہت بڑے لوگوں کو آنسو بہاتے ایسے ہی. اچھا شاہ جی اب ہم یہ پچھلا ٹینور ہم نے بڑا کوزے میں دریا بند کر دیا. سارے لوگ شناس ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک اس لمحے موجود میں جو فیل تھی میں نے وہ سوال وہ آپ کی بھی مل گئی. شاہ جی اب پھر اس ابتلا کے دور میں آپ ایک بہت بڑی فلم بنا رہے ہیں پنجاب میں تیرے باجرے دی راکھی. میں پھر میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. میں اور بھی یہ جو بڑے پروجیکٹ یہ شاہ جی آپ کی محبت اللہ کی قسم یہ میری پروفائل میں ایک تمغہ ہے. آپ کا وہ جو ایک کانفیڈنس میرا انشاءاللہ تعالی جو مان آپ مجھ پہ رکھتے ہیں میں ساری زندگی اس کو نبھاؤں گا.